हाथ रखिएगा सर। थैंक यू। चलो भैया दोस्तों तो इसलिए ये सारी करके तो अभी ये और एक एम्बुलेंस है कि आज 2009 में वैसे तो सफ़र 2004 में शुरू हुआ रेस्क्यू 1112 का, लेकिन फ़ौरन जैसे ही ज़िलों में एक्सपेंशन शुरू हुई तो टोबा टेक सिंह को आपने प्रायोरिटी के ऊपर शामिल। इसने आज 1,11,000 से ज़्यादा इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है अब तक, और इन लोगों को जो इस वक्त तक 1,00,000 तकरीबन 30,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है सर्विस। सर, ये आपकी स्पेशल एफर्ट्स थी कि उस वक्त टोबा टेक सिंह के अंदर प्रायोरिटी बेसिस पे जो है आगाज़ किया गया, और अब तक इसमें तकरीबन 30,000 ट्रैफिक हादसात हैं जिसमें कोई मदद करने वाला नहीं होता था। आज वहाँ पे रेस्क्यू सर्विस जो है वहाँ पे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। आज आप ही के जो किया गया, आज आप स्टेशन जो देख सकते हैं वो यहाँ पे तामीर हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे पहले कि स्टेशन और उसकी चीज़ों के बारे में बताऊं, थोड़ी सी सर्विस और हिस्ट्री जो लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनके लिए, कि मुझे याद है जो पहली हमारी मुलाकात हुई उस वक्त सरवर साहब जब वहाँ पे मैं पहुँचे, एक दिन संडे का दिन था, उस दिन सुबह जिस वक्त उन्होंने कहा कि जी वहाँ से डेलीगेशन आया हुआ है, तो सरवर साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी आपने आइडिया दिया था, हमने करके दिखाया है। तो वो एम्बुलेंस और वहाँ पे जो थी सर्विस हम उस वक्त शुरू की, और उस वक्त आज उसी सर्विस जिसने आगाज़ किया, आज तकरीबन 79 लाख लोगों को इसने रेस्क्यू किया है, और अपना ऑफ रिस्पॉन्स टाइम जो है 7 मिनट बरकरार रखा है, जो कि कहीं पे भी आप इंटरनेशनली भी आप एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। और पहले ये तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट दिया वहाँ पे इस सर्विस ने जो अब तक लोगों को जो बिला तफरीक अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर इतने लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। फिर जब मुश्किल हो गया तो हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, और वो भी हमें ग्लासगो से पहली 10 मोटरसाइकिलें मिली, और उसके बाद वहाँ से हमने एक सिस्टम को जो रेप्लिकेट किया, और लंदन और इस्तांबुल के मॉडल के ऊपर उसने अब तक 6 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है, और अपना ऑफ रिस्पॉन्स टाइम बड़े शहरों में तकरीबन 4 मिनट का रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड है। सर, उस दिन वो दिन था जिस दिन हम जब आग के सानियात पे पहुंचते थे और आगे लोगों की बेबसी होती थी, तो उस दिन जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने पूछा क्या चाहिए, तो हमने कहा कि हमें ट्रेनिंग चाहिए फायर सर्विस की, क्योंकि अगर ये लोग ट्रेन नहीं होंगे तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने बुनियाद रखी, मैं समझता हूँ फायर सर्विस की, तो वहीं से ग्लासगो और स्कॉटलैंड से जो बुनियाद रखी, और उसकी वजह से जो आपकी कोलैबोरेशन आपने इस्टेब्लिश कराई, उसकी वजह से जो एक जदीद फायर सर्विस का लाहौर शहर से आगाज़ हुआ और आज तमाम ज़िलों में उसकी एक्सपेंशन हुई है। उस सर्विस ने अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है, और अपना सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव करके और प्रोफेशनल फायर फाइटिंग की दौलत अब तक 400 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। हाँ, पहले एक छोटी सी आग लगती थी पूरा प्लाजा जल जाया करता था, पेस छोटी सी आग लगी पूरा प्लाजा जल गया। आज फीस सेंटर में भी जब आग लगी, सारी रात जिस वक्त लगी हुई थी और सुबह कॉल आई तो उस पर जब रिस्पॉन्ड किया, आज 25% प्लाजा जला है, बाकी 75% जो है वो बचा लिया गया। और ये सारी एफर्ट्स, और उसके अलावा कितनी अनगिनत, कोई 1.5 लाख फायर इंसिडेंट्स हैं। उसके अलावा सर, ना सिर्फ ये, बल्कि जब हमने एक बेबसी देखी, जब जंजला आया और बाहर से टीमें आ रही थी और हमारे पास कोई निज़ाम नहीं था, तो हमने 1 साल बाद पहली डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई। अब ज़रूरत ये थी कि उसकी हम स्टैंडर्ड को इंश्योर करें। तो जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा इनको सर्टिफाई करता है ताकि कहीं पे भी अगर इंटरनेशनली डिज़ास्टर हो तो ये टीमें जा सकें, उसके लिए हमने अप्लाई किया, एक प्रोसेस शुरू हुआ, और 2015 में हमें बाकायदा रजिस्ट्रेशन मिली। और कुछ सालों की एफर्ट के बाद बार बार आके यूएन ऑब्जर्वर्स आके उसको मॉनिटर करते थे सारा, और आप उसके गवाह हैं, जहाँ पे गवर्नर हाउस में फाइनली हमारा ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। और उस कोलैबोरेशन के बदौलत और यूके से जो साथ ट्रेनिंग थी, उसकी वजह से आज पाकिस्तान को ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम जो हमारी इमरजेंसी सर्विस अकेडमी की टीम है, जहाँ पे सारे, ना सिर्फ आज पंजाब को ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि सारे सूबों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो उसकी टीम पहली टीम है जो जनूबी एशिया में जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली, जो कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बात है। सर, ना सिर्फ ये,
آج ہم دوبارہ سے ایک اور سیکنڈ ایپیڈیمک آیا ہے. کورونا میں آپ نے اس ریسکیو سروس کو کام کرتے ہوئے دیکھا. لوگ جب خوف و ہراس سے لوگوں کے قریب جانے سے ڈرتے تھے, اس وقت ہم نے فوراً ٹریننگ کی 3 صوبوں کی ایمرجنسی سروس اکیڈمی میں. ہماری ٹیمیں جو ہیں انہوں نے جا کے فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا, اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اب تک ہم نے 14,000 کورونا کے یا سسپیکٹڈ پیشنٹ کو جو ہے ہم نے شفٹ کیا ہے پنجاب کے اندر, جو کہ ایک اس وقت خوف و ہراس میں جب کوئی قریب نہیں جاتا تھا اس وقت یہ مینیج کرنا واز اے ڈیفیکلٹ چیلنج, اور 14,000 جو ہے وہ کورونا پیشنٹ کو شفٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی اور ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا, خدا نہ خواستہ ایسے کسی کا انتقال ہو جاتا تھا, تو تقریباً 2,500 لوگوں کو ایک رسپیکٹیبل بریل دینا بھی وہ ایک چیلنج ریسکیو نے ایکسیپٹ کیا. سر اس کے علاوہ ایکسپو میں ٹریاج سینٹر کو مینیج کرنا, اور 1,15,000 جو جگہ تھی ہماری فائر سروس نے وہ جا کے ڈس انفیکٹ کرنے میں بھی کام کیا. اور جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور لوگ کورونا کی بجائے بھوک سے انہوں نے کال کرنی شروع کی, تو ہم نے 50,000 فیملی میں آپ نے جو راشن ارینج کیے اور سارے وہ ان کی ڈسٹریبیوشن بھی جو ہے وہ ریسکیو سروس نے کی. آج حکومت پنجاب اس سال جو ہے ساری تحصیلوں کے اندر جو ایکسپینشن کرنے جا رہی ہے, اور اس میں سب سے پہلی تحصیل جو آپ کی اس سال ہم آغاز کر رہے ہیں ہیپی نیو ایئر کے ساتھ, وہ پیر محل کی ہے. اس میں سر ابھی ویسے اکوپمنٹ آنے میں اور دوسری چیزوں میں ٹائم تھا, لیکن یہ آپ کی خصوصی طور پہ آئی تھنک سپورٹ تھی اور فائنینشیل سپورٹ, جس کی وجہ سے 2 گاڑیوں کو ہم نے ریفربش کیا اور پورا, تاکہ ہم یہاں پہ جو ہے سروس کا آغاز کر سکیں, اور پیر محل کو پرائرٹی بیسس کے اوپر سال میں جو سب سے پہلی تحصیل جس میں کہ اس کو شروع کیا جائے. اس کے بعد ان کو یہ اسٹیشن CNW ڈپارٹمنٹ نے بنایا, اور ساتھ ہی ہمارا 2 نئی ایمبولینسز اس کے بعد اسی سال میں ان کو ہم دے رہے ہوں گے اس کے ساتھ پلیس, اور ساتھ پھر فائر سروس بھی جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. سو یہ تحصیل میں یہ حکومت پنجاب نے اور جو خصوصی طور پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی جائیں گی. تو آج ہمیں نئے سال کے آغاز کے ساتھ اور آپ کی خصوصی ایفرٹس کے ساتھ آج جہاں پہ ٹوبا ٹیکسنگ میں سروس شروع ہوئی, وہیں پہ آج پیر محل میں اس سال کے آغاز کے ساتھ سروس شروع ہونے جا رہی ہے. اور آج یہی جو کولیبوریشن تھی, آئی تھنک سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ گلاسگو ہے وہاں پہ پیر محل ہے, اور پیر محل سے اور وہاں سے جو یہ کولیبوریشن شروع ہوئی اس کی وجہ سے آج ایک جدید فائر سروس نے جہاں پہ لوگوں کو بچایا, ایک نئی ایمبولینس سروس شروع ہوئی. مجھے یقین ہے کہ پیر محل کے لوگوں کو بھی یہ بیسک, امیر ہو یا غریب, کوئی رنگ و نسل کا فرق رکھے بغیر کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی تو انشاءاللہ 1122 ڈائل کریں گے تو فوراً یہ ریسکیور جو پوری ٹیم آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ والنٹیئرز بھی ہیں. نہ صرف یہ سر, آپ نے جب والنٹیئر ٹیم کو لیڈ کیا تو آج 5,000 ٹیمیں ہیں اس وقت, جو کہ ہر یونین کاؤنسل میں اس وقت کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم لائی, اور ہماری انشاءاللہ ان ریسکیورز کے ذریعے ہم نے وہ چینج لے کر آنا ہے کہ ہم جس سے ہم صحت مند محفوظ معاشرہ بنا سکیں. سر سبز و شاداب وہ گاؤں جو پہلے سر سبز و شاداب ہوتے تھے اور آج وہاں پہ پکے گھر ہیں, لیکن ہر گلی کے کوڑے پہ کوڑا بنتا ہے. تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے, اس کو سبز و شاداب بنانا ہے اور ان سب کو صاف بنانا ہے. بنا لیں گے ہم سب. سو ہمیں وہ ایفرٹ کرنی ہے تاکہ نہ کوئی بیمار ہو اور نہ ہی کوئی کسی کو ایمرجنسی ہو, اور اب باحفاظت چلائیں. بیکاز ایک ڈیٹا جو میں ٹوبا ٹیکسنگ کا بھی دیکھتا ہوں وہ کافی بڑا ہے, جس میں ٹریفک حادثات ہیں. سو جو بھی موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے 30,000 کے قریب ٹریفک حادثات ہیں, تو اس کو سیفلی چلائیں تاکہ سب لوگ محفوظ رہیں. کیونکہ ایمرجنسی سروسز تو بنوا دی ایک گلاسگو اور اسکاٹ لینڈ کی کولیبوریشن سے, لیکن اور آج اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بھی بچی ہیں. لیکن ہمیں زیادہ خوشی اس دن ہوگی جس دن کل صبح یہ پتہ چلے کل کوئی ایمرجنسی نہیں ہوگی. تو آئیے ایک صحت مند اور محفوظ پاکستان کے لیے عزم کریں, اور اس کو آپ جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں مجھے یقین ہے پورا اس یوتھ کے ذریعے, اور جس طرح NCC ہوتی تھی اس طرح ہم جو RCC اس سال سے شروع کرنے جا رہے ہیں, اس سے یہ بہت بڑا چینج کا پروسیس جو ہے انشاءاللہ شروع ہوگا. اس کے ساتھ میں ٹوبا ٹیکسنگ کی لوگوں کو اور سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسٹیشن کا جو ہے آج افتتاح ہوا ہے. تھینک یو. نئے سال کے نئے عزم کے ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ PTI کے وائس پریزیڈنٹ چودھری محمد اشفاق صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. یقیناً پیر محل میں
یہ ہمارے ریسکیو اسکاؤٹ کے حوالے سے بھی بہت متحرک ہوں گے. اور نیکسٹ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہ ٹیم جو ان کی ٹائیگر فورس ہے وہ بھی یہاں پہ کنیکٹڈ ہوگی اور یہاں جو جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے شہری ہیں ان کو یہ سب مل کر سروسز پرووائڈ کریں گے. آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں میں ملتمس ہوں ان سے کہ آئیں اور آج کے خوبصورت دن خطاب کریں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب، ماں ریاض ستیانہ صاحب، ممبر قومی اسمبلی، ڈاکٹر رضوان صاحب، ڈائریکٹر جنرل ریسکیو سروس، میجر احمد نواز صاحب، لیاقت علی شوکت صاحب سابق ایم پی اے، رانا شفیق صاحب تحصیل صدر پاکستان تحریک انصاف، تحصیل انصاف کے بہت سے دوسرے عہدیداران. اگر نام لینا شروع کروں مجھے تو سب کے یاد ہیں لیکن ٹائم بڑا لگے گا. ڈاکٹر کشف صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب محمد جاوید صاحب، ڈی پی او صاحب اور دیگر احالیہ نے پیر مال ریسکیو ڈبل کے ڈسٹرکٹ آفیسر، دیگر افسران اور ان کے اراکین، السلام علیکم. پریس کو میں بھول گیا، سوری. پریس کے دوستوں کو بھی میرا سلام. میں سب سے پہلے احالیہ نے پیر مال، خاص طور پہ ریاض فتیانہ صاحب جو یہاں کے نمائندے ہیں، سونیا علیزہ صاحبہ اور یہاں کے جو بھی باسی ہیں پیر مال کے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہیں ایک ایسی نعمت ملی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس سے قبل چودھری سرور صاحب کی کوششوں سے ہی بلکہ ان کی مشورے سے ہی چودھری پرویز رائی صاحب نے اس وقت یہ سروس شروع کی تھی، یہ کہ بہت بڑا کام ہے. اس کے بعد ٹوبا ٹیسنگ کے اندر چودھری صاحب کی بڑی کاوش کے ساتھ اس دفتر کا ایسے افتتاح ہوا تھا. اس وقت ڈاکٹر رضوان صاحب بھی تھے، چودھری سرور صاحب تھے، ہم سب تھے. تو وہاں بھی اور جہاں پہ بھی خصوصی طور پہ جو ڈی جی صاحب نے بتایا کہ چودھری صاحب کی بہت زیادہ ایفرٹ سے، کیونکہ یہ چودھری صاحب کا اپنا گھر ہے، ٹوبا ٹیکسی ان کا ہے، لیکن پیر مال خاص طور پہ چودھری سرور صاحب کا ہے. جہاں سے یہ گلاسکو گئے تھے اور واپس آ کے گورنر پنجاب بنے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیر مال کے لوگوں کا حق تھا جو انہیں دیا گیا، اور ہم چودھری صاحب کے بھی مشکور ہیں، اور خاص طور پہ پیر مال کے ان دوستوں کی وجہ سے بھی کہ جنہوں نے ایفرٹس کی، کوشش کی اور یہ ادارہ جہاں آج قائم ہوا. ایک ایسا دور ہے جو کہ ہر شخص جلدی میں ہے، اسے ہر جگہ آگے جا کے بے شک بیلا ہی بیٹھ جائے لیکن اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں سپیڈ سے جاؤں، اور رفتار بڑھ چکی ہے. اس دور میں ایمرجنسی سروس بہت ناگزیر ہے، اور حکومت پنجاب کا یہ فیصلہ کہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ بنی بہت اچھا اقدام ہے. میں ان کو سراہتا ہوں اور میں چودھری سرور صاحب کو، بزدار صاحب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ہر تحصیل میں یہ سروے شروع کر کے بہت بڑا کارنامہ کیا. کیونکہ ٹوبا ٹیکسنگ سے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے جب خدا نخواستہ روٹی میں حادثہ ہوتا ہے اور کمالیہ سائڈ پہ ہوتا تھا تو سروس ان ٹائم نہیں پہنچ سکتی تھی. انہوں نے اپنی گاڑیاں تو ضرور مخصوص کی تھیں، رجانہ میں بھی ان کی گاڑی ایک ہوتی تھی اور بھی مختلف جگہ پہ انہوں نے اپنی ایک ایک گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، لیکن شہر کی دوسری طرف ہی انہوں نے گاڑی کھڑی کی ہوتی، اس لیے کہ جب ادھر حادثہ ہو تو گاڑی جلدی رسپانس دے، جو ان کا ٹائم ہے. اور میں کسی کی تعریف نہیں کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب کی بہت زیادہ کاوش. میں ذاتی طور پہ لاہور میں ہمارے چینمن اسٹور کو عید کے دوسرے روز فائر کیس ہوا تو میں بھی ٹوبا سے وہاں پہنچا، لیکن ڈاکٹر رضوان صاحب 8 سے 10 گھنٹے وہاں موجود رہے. کوئی بھی ڈائریکٹر جنرل اتنی میں سمجھتا ہوں پین نہیں لیتا کہ عید کا دن ہو اور چھٹی ہو. چھٹی کے روز کوئی بھی افسر یہ ہمت نہیں کرتا کہ وہ
چھٹی چھوڑ کے اپنے بچوں کی خوشیاں چھوڑ کے جا کے یہ خدمت کرے. میں سمجھتا ہوں ایک جذبہ ہے. جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کو بنایا, الحمدللہ یہ ادارہ آج بہت کامیابی سے ہمکنار ہے. ہماری دعا ہے کہ اسی طرح ٹوبہ ٹیسنگ کے اندر فراز صاحب ہمارے برخوردار ہیں, وہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں, ان کامرہ ہے, بڑی مستعدی سے یہاں کام ہو رہا ہے. ہمیں کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ان سے پیدا ہوئی, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر وقت ایفیشینٹ رہتے ہیں. دیہی علاقوں میں یونین کونسل میں انہوں نے جو یہ ٹریننگ دی تھی, ہمیں بھی یہ بلاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, اور واقعی پاکستان کے جہاں ٹوبہ ٹیسنگ کے اندر حقیقی طور پہ کام ہو رہا ہے, کاغذوں میں نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ حقیقی طور پہ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہر شعبے میں, یہاں تک کہ انہوں نے خواتین کو بھی ٹریننگ دی جہاں, اور مختلف مقامات پہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں. اور جہاں ٹوبہ ٹیسنگ کی یہی خاصہ ہے کہ ٹوبہ ٹیسنگ کے لوگ جینوئن ہیں, دو نمبری نہیں کرتے, اور جو کام یہ کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. یہ ان کا عزم ہے, اور میں داد دیتا ہوں ریسکیو 11 اینڈ 22 ٹوبہ ٹیسنگ کے افیسران کو, ان کے سربراہ کو, جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, ہر محلے پہ انہوں نے یہ ساتھ دیا ہے, اور یہ اپنے جو ان کے فرائض ہیں اس کی انجام دہی میں انہوں نے کبھی کمی نہیں چھوڑی, اور ہمیں کبھی شکایت نہیں پیدا ہوئی. حقیقت بات ہے. تو میں تعریف کسی کی بیجا نہیں نہ کر سکتا ہوں, لیکن جو بندہ اچھا کام کرے گا, اگر اس کو ہم نہ سرائیں گے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بخیلی ہے. تو میں ایک بار پھر پیر مال کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں ریاض فتح صاحب, سونیا علی رضا صاحبہ, جو بھی جہاں نمائندے ہیں, یہ اسی طرح کے دوسرے جو بہتر کام ہیں وہ بھی کریں گے, اور پیر مال کے لوگوں کو ہر وہ سہولت دیں گے جو ان کا حق ہے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ. آج ہمارے درمیان ایک اور ایسی شخصیت موجود ہے جن کا پورا گھرانہ ہی سیاست کے میدان میں خدمت کا, اگر میں کہوں تو خدمت کر رہے ہیں. میاں بیوی دونوں اپنے اپنے اینڈ پہ, ایریے کی فلاح و بہبود کا کام ہو یا ویمن ڈیولپمنٹ کا, یہ دونوں بھی آپ کو سرگرم میں عمل نظر آئیں گے. ممبر نیشنل اسمبلی مہر ریاض فتیانہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. سر, سب کی بھرپور تالیوں میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور آج اپنے آڈینس سے خطاب کریں. حقوق کا علمبردار, رول آف لا, پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانوں کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا, اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو صحیح معنوں میں عوام کا خدمت کے قابل کرنا ہم سب کا مشن ہے, اسپرٹ ہے, اور ہم کر پائیں گے. تھینک یو. دے چکے ہیں. اور گورنر صاحب سے بات کرتے ہوئے کبھی بھی مجھے تو جھجک نہیں ہوئی کہ ہمیں لفظوں کو سوچ کے بولنا ہے یا لکھ کے بولنا ہے, کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ ہماری سربراہی, پشت پناہی اور ریسکیو سروس کی جو یہ کامیابیاں, کامرانیاں ہیں, اس کے پیچھے اگر گورنر صاحب جیسی شخصیت, اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں, جو بھی پرویز الہی جیسی شخصیات ہمارے ساتھ نہ ہوں تو یقیناً آج انٹرنیشنل اچیومنٹ, پنجاب بھر میں انفراسٹرکچر اور دوسرے صوبوں کو جو خدمت کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ ان کی جا رہی ہے, یہ پاسبل نہیں تھا. یہ بلائیں گے آپ سے خطاب کے رحیم. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب, ڈی جی اشفاق صاحب, سابق ڈسٹرکٹ ناظم, سابق MNA ٹوبہ ٹیسنگ, مسٹر عمر جاوید صاحب, ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیسنگ, مسٹر رانا عمر فاروق صاحب, DPO ٹوبہ ٹیسنگ, مسٹر فراز منیر صاحب, ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ٹوبہ ٹیسنگ, بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب, سابق MPA اور پنجاب آب پاک اتھارٹی کے یہ ڈائریکٹر بھی ہیں, کاشف ریاض اللہ صاحب, رانا شفیق صاحب, میرے بھائی لیاقت علی شوکت صاحب, چودھری سلطان صاحب, میجر احمد نواز صاحب, مسٹر ممتاز دلتانہ صاحب, چودھری عرفان الحسن صاحب, اور ہمارے میڈیا پریس کے حضرات, ریسکیو کے ہمارے اسکاؤٹس اور ریسکیو کے آفیسرز, میرے بھائیوں
دوستوں بزرگوں السلام علیکم. رضوان نصیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ پیر محل کو ایز اے پرائرٹی ریسکیو 1112 کھولنے کا فیصلہ کیا، اور آج یا حالیہ نے پیر محل کے لیے خوشخبری ہے، اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ریسکیو 1112 کا آغاز آج سے پیر محل میں ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. چاہتا ہوں کہ چوہدری رمضان صاحب، رمضان پرویز صاحب، جن کا بھی تعلق پیر محل سے ہے، یہ ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر جو ریفربشمنٹ تھی ان ایمبولینس کی وہ بھی ممکن نہیں تھا. وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کا بھی ان کی فائنینشیل جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ ان کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہر چیز کی ایک ہمبل بگننگ ہوتی ہے. اس میں پہلے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے بھی آپ کو روشنی ڈالی ہے، لیکن میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کا ویژن یہ ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اداروں کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں، اداروں کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. اور اگر آج ریسکیو 1112 ایک کامیاب ادارہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھرتیاں بھی میرٹ پہ ہوتی ہیں، پوسٹنگز بھی میرٹ پہ ہوتی ہیں، ٹرانسفرز بھی میرٹ پہ ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے ڈاکٹر رضوان نصیر کو میں یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تیسری ڈفرنٹ پارٹی کی حکومت ہے جس میں انہوں نے سروائیو کیا ہے، اور سروائیو بھی پولیٹیکل انفلوئنس نہ لے کے کیا ہے. سروائیو کرنا مشکل نہیں ہے جب آپ حکومت کے تابعدار بن جائیں کہ جو کہیں جی حکم اس کو ادھر لگا دو، اس کو ادھر لگا دو، لیکن انہوں نے پولیٹیکل انفلوئنس نہیں کیا اور ہر حکومت میں سروائیو بھی کیا ہے. لیکن میں یہ بھی گل دسنی چاہنا کہ نہ جی سروائیول تھوڑا بڑا میرا بھی ہاتھ ہے گا. اس لیے کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک حکومت ایک کام شروع کرتی ہے، دوسری آ کے اس کو بلڈوز کر دیتی. نقصان ہوتا ہے، ہماری جو پلاننگ اسٹریٹجی ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں نے یہ ایکسپیرینس کی ہے پنجاب میں اور پاکستان میں کہ جو ادارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ادارے ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کوئی حکومت مٹانا بھی چاہے، ختم بھی کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتی. اور اس کی دو مثالیں جو ہیں ابھی میرے بھائی نے دی ہیں کہ جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. ایک نادرا ہے، نادرا بھی بہترین سروس ہے. میں آپ کو بتا دوں دنیا میں نادرا کی مثال جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس نادرا کی وجہ سے ہے کہ جب کووڈ-19 آیا اور لوگ بیچارے جو تھے ان کے جاب چلے گئے، بے روزگار ہو گئے، ان کے چولہے بند ہو گئے، تو ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بغیر پولیٹیکل انفلوئنس کے جو لوگ حقدار ہیں ان کو ہم نے کووڈ-19 کے دوران مدد کرنا ہے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت پاکستان کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم نے 14.8 ملین فیملیز کو 170 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے جو ڈیزرو کرتے تھے لوگ، ان کو 12,000 فی خاندان دیا. یہ تقریباً پاکستان کی آدھی آبادی بن جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنے دیا. کسی کو، ہمارے ایم این اے ہیں یہاں پر، ہماری ایم پی اے ہے سونیا، کسی کو ان کو بھی نہیں بتایا گیا کہ کن لوگوں کو یہ پیسے ہم دے رہے ہیں. ہمارے بہت سے ایم این اے ایم پی ایس کی خواہش تھی، لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہیلپ کریں تو پتہ چلے تاکہ ان کا اپنا انہوں نے اپنی جو ہے جو ووٹ ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے. لیکن ہماری حکومت نے یہ بھی اجازت نہیں.
ہم نے بالکل اجازت نہیں دی کسی کو پتہ چلے کہ کس کو کس حلقے میں فائنینشیل ہیلپ جو ہے وہ کی جائے. کہ بہت سے ممالک ہم سے پوچھتے ہیں، برطانیہ سے، امریکہ سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، کہ پاکستان نے کس طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا. آپ دیکھ لیں کہ جو افغانستان میں صورتحال ہے، افغانستان میں ہے، ایران میں ہے، انڈیا میں ہے، برطانیہ میں ہے، تباہی مچی ہوئی ہے وہاں. ٹوٹل جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے کرونا وائرس کو کنٹین کرنے میں کامیاب رہا ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا کے چند ممالک ہوں گے جن حکومتوں نے کرونا کو اس طریقے سے جو ہے کنٹین کیا. لیکن میرا اس پہ اور ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ نے، ہمارے مخیر حضرات نے، ہمارے این جی اوز نے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا سو. تو میرے بھائیوں، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے مخیر حضرات نے اپنے کسی پڑوسی کو ان مشکل ترین حالات میں بھوکا نہیں سونے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان غریبوں سے جو دعائیں نکلی وہ دعائیں اثر رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کرونا سے نپٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ دی. الٹو کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا. یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے عزیز رشتہ دار بھی کرونا پیشنٹ کے پاس نہیں جا سکتے. اس لیے اس بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے. ہمارے ریسکیو 112 نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر میتوں کو غسل بھی دیے، میتوں کو دفنایا بھی، اور اس کے بعد مریضوں کو ہسپتال بھی ایمبولنس میں لے کے گئے. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. تو اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست تھے، ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ کے ذریعے تمام 165 این جی اوز کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آئیں بھئی اب مشکل وقت ہے، ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو ہم نے بہت سے کام کیے، میڈیسن کا اور وینٹیلیٹر، جو ہسپتالوں کی چیزیں چاہیے تھی، ماسک تھے، سینیٹائزر تھے. لیکن سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ راشن پیک. تو ہمارے لیے ایک یہ بھی چیلنج تھا کہ کچھ جگہوں پہ ہمارے والنٹیئر جو ہیں وہ راشن پیک ڈلیور نہیں کر سکتے. تو ہم نے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کو بتلایا. تو انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں جہاں کہیں بھی آپ کو ڈسٹریبیوشن میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، ہمارے ریسکیو کے نوجوان گھروں میں جا کے وہ ڈلیوری کریں گے. تو ہمارے دوست ہیں گوہر اعجاز صاحب، اس نے کہا کہ میں ٹی وی پہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی شخص کسی کو ضرورت ہے اس کی راشن کی تو وہ اس نمبر پہ ٹیلی ویژن پہ یا اس نمبر پہ ٹیلی فون کرے، ہم اس کے گھر میں پہنچائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ چل جائے تو بہت سے لوگ آتے ہیں. تو 1,00,000 کے قریب لوگوں کی ریکویسٹ آ گئی کہ ہمارے گھروں میں راشن پہنچاؤ، ہمارے پاس آ جائے. تو اس وقت جو راشن تقسیم کرنے میں وہ کام آئی وہ ریسکیو 112 کے نوجوان تھے ماشاءاللہ. اور پھر آپ کو اس بات پہ بھی فخر ہونا چاہیے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ریسکیو 112 از دی اونلی سروس جس کو یونائٹڈ نیشن نے سرٹیفائی کیا. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز کی بات ہے. اور اس کا میں آغاز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ برطانیہ سے یہاں پر آیا اور چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب نے مجھے ناشتے پہ انوائٹ کیا. تو باتیں شروع ہو گئی. تو میں نے کہا کہ بھئی میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ جب پاکستان کے پولیٹیشین برطانیہ آتے ہیں تو ہم بڑی بڑی تجویزیں ان کو دیتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، ہم اس ایشو پہ مدد کرنے کے تیار ہیں. لیکن جو ہی وہ واپس آتے ہیں پھر کچھ یاد نہیں رہتا کہ برطانیہ سے کیا ہم سن کے آئے ہیں. سنتے نہیں. تو پرویز الہی صاحب کہنے لگے نہیں مجھے کوئی اچھی تجویز دے تو میں سنتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک بہت سستی کاسٹ کرے گی چیز ہے وہ دیتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ کو لوگ اس ایشو پہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے ایمبولینس سروس جو ہے اسکاٹ لینڈ میں اس کو ہسپتالوں سے علیحدہ کیا ہے، سینٹر بنا دیے ہیں. جب سے ہم نے کام کیا ہے یہ شروع، ہم 4-5 منٹ میں مریض کو اٹھا کے ہسپتال میں بھیج دیتے. تو آپ کیوں نہ یہ لاہور سے یہ سروس شروع کریں اور اس میں بعد میں ایمرجنسی بھی لے آئیں. یا اب یقین مانے کہ جب میں 3 مہینے کے بعد واپس آیا
تو انہوں نے جس نوجوان سے مجھے بلایا وہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ جانیں اور آپ جانیں. تو اس کے بعد میں نے ان کو برطانیہ بلایا، یہاں پر یہ لندن میں گئے، برمنگھم میں گئے. عبد الحمید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ بھی بہت ہمارے والنٹیئر تھے، بڑا ہمیشہ پاکستان کی محبت ان کے دل میں تھی، ہمیشہ پاکستان سے محبت کرتے تھے. اب ہم نے نہیں رہے تو وہ ان کو رچ ڈیل بھی لے کے گئے، مانچسٹر بھی لے کے گئے. سب سے اینڈ پہ یہ ہمارا شہر جو گلاسگو ہے اسکاٹ لینڈ، وہاں پر آئے. تو جب وہاں کے ریسکیو والوں سے اور وہاں کے لوگوں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کولابوریشن ہے آپ اسکاٹ لینڈ میں فائر بریگیڈ سروس سے کروا دیں. تو مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ تمام جو کے سینئر آفیسرز ہیں ان سب کی ٹریننگ جو ہے ماشاءاللہ اسکاٹ لینڈ سے ہوئی ہے. اور آج یہ پاکستان میں جو پنجاب ریسکیو سروس نہ صرف پنجاب میں خدمت کر رہی ہے، جو سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ دوسرے صوبے کے لوگوں کو بھی انہوں نے ٹرین کیا ہے. انہوں نے سندھ کے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ٹرین جو ہے کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں، ادارے بن جاتے ہیں، تو لوگوں کو وہ ڈلیوری دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو سروس دینا شروع کرتی ہیں. یہ ایک تو ریسکیو 1112 کا میرا تجربہ ہے جو کہ پرویز علائی زمانے میں ہوئی. اور اس کے بعد جب میں پچھلی دفعہ گورنر تھا تو ہمارے لیے سب سے بڑا ایک بڑا مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو $2 بلین ہر مہینے پاکستان کو بھیجتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا نظام چلتا ہے، تو ان کی زمینوں پہ، ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کو یہاں پر انصاف نہیں ملتا. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام تھا پنجاب اوورسیز کمیشن. اور میں آپ کو یہ بتاتے بھی مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں ہر سال جو ہے لوگوں کو، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف بھی دے رہی ہے اور ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. ریسکیو 1112 جو ہے وہ کمالیہ میں بھی اور جو ہے گوجرا میں بھی، تو انشاءاللہ اب وہ بھی ہوگی. میں ان سے بڑی خاموشی کے ساتھ پوچھ رہا تھا کہ فتیانہ صاحب اپنی ریسکیو 1112 کمالیہ آ گئی ہے، تو انہوں نے مینوں بڑی خاموشی نے دسیا نہیں ہالے وہ بلڈنگ بنی آئی نہیں. تو میں انہوں نے ہس دے کیا، میں کہا چل یار کوئی چیز تو پہلوں پیر محل بھی شروع ہوئی ہے. تو انشاءاللہ توبہ ٹیکسنگ بھی ہمارا ہے، گوجرا بھی ہمارا ہے، ریاض فتیانہ بھی ہمارا ہے اور سونیا بھی ہمارے ہیں. تو آپ سب ان تمام، آپ کے چوہدری اشفاق صاحب ہیں، ان تمام آپ کی جو ہمارے پی ٹی آئی کی یہاں پر قیادت ہے، ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ توبہ ٹیکسنگ کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوا انشاءاللہ ہم کریں گے. سلطان صاحب نے یونیورسٹی کے حوالے سے تو یہاں پر پہلے ہی دیکھیں جی، میں عرض کروں کہ ایشو سمپل یہ ہے کہ کمالیے کو بھی ضرورت ہے، پیر محل کو بھی ضرورت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد میٹنگ کریں گے جس میں سونیا بھی ہوں گی، فتیانہ صاحب بھی ہوں گے. تو ہم کریں گے یہ کہ ایک جگہ یونیورسٹی کر لیں گے، دوسری جگہ سب کیمپس کر لیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے جس سے میری بات میں ابھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کمالیہ میں کوئی یونیورسٹی شفٹ نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جو ہے لائحہ عمل بھی تیار کریں گے اور انشاءاللہ پیر محل دیکھیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پیر محل تحصیل بنانے میں بھی میری کافی کنٹریبیوشن ہے. جن لوگوں کو معلوم ہے انشاءاللہ بنے گی جی، بنے گی انشاءاللہ پیر محل میں بنے گی انشاءاللہ. لیکن
انشاءاللہ جی پیر محل میں بالکل یونیورسٹی بنے گی جی، انشاءاللہ بنے گی بنے گی بنے گی۔ اچھا میں ذرا اب ہوگی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں جی، بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ایک ڈیلیگیشن ایک جی میں کہتا ہوں آپ میری گزارش یہ ہے کہ 5-7 لوگوں کا ڈیلیگیشن جو ہے جو آپ حکم کریں گے وہی جی میں عرض کروں گا جی، آپ یہ کریں کہ 5-7 لوگوں کا ڈیلیگیشن آپ بنا لیں، اگلے ویک آپ آ جائیں لاہور میں، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو ایمیکبلی آپ کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ پیر محل کے لوگوں کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی میرا خیال ہے کہ میں آپ سب کا پھر بہت ہی مشکور ہوں۔ دیکھیں پیر محل بھائی ہمارا تو آبائی گاؤں ہے، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کبھی بھی ہم سلیم پور سے سائیکل پہ یہاں پیر محل آیا کرتے تھے، پیر محل سے ہماری پرانی یادیں وابستہ ہیں، ہم تو برطانیہ جا کے بھی بھائی پیر محل اور ٹوبا ٹیکسن کو نہیں بھولے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ 2000 میں ہم نے ماشاءاللہ ہسپتال جو ہے رجحانہ میں اس کی بنیاد رکھی، پھر یہاں پر سکول کی بنیاد رکھی، تو انشاءاللہ یہاں جو بھی ممکن ہوگا آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو آپ کا حکم ہوگا اس کی تابعداری کریں گے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مثالی پنڈ واسطے پہلے کا تو آخر میں جی بہت بہت آپ دوستوں کا شکریہ، آپ نے ہماری باتوں کو سنا، اور انشاءاللہ پیر محل کی ترقی کے لیے ہر ممکن کام جو ہے ہم کریں گے۔ دیکھیں بھائی وہ آپ وزیر داخلہ سے یہ سوال پوچھیں، ان کا فیصلہ ہے جی۔ اوکے جی بہت مہربانی۔